अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपने तिलावत कलाम पाक समाअत फरमाई। तिलावत थी सूरह अनकबूत की आयत नंबर 41 से 45 तक। 41 तक की आयत में हमने बड़ी तफसील के साथ उन शख्सियात और उन कौमों का तस्करा किया जहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके इनकार हक़ के नतीजे में, उनकी नाफरमानी के नतीजे में, उनकी सरकशी के नतीजे में और अल्लाह की इताअत से भागने के नतीजे में उन्हें किस तरह के अज़ाबात से दो चार किया गया और दुनिया में उन्हें ज़लील ख्वार करके रख दिया गया। उन तमाम कौमों की तफसीलात, उन तमाम शख्सियात की तफसीलात हमारे सामने बड़ी तफसील के साथ आई। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी बात के कंटिन्यूएशन के साथ इस आयत नंबर 41 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ये इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है कि जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे सरपरस्त बना लिए हैं, उनकी मिसाल मकड़ी जैसी है जो अपना एक घर बनाती है और सब घरों से ज्यादा कमजोर घर मकड़ी का घर ही होता है। काश ये लोग इल्म रखते। इस 41 आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी उन बातों का जो पिछले 3-4 क्लासेस से थी उसका एक मतलब जो है जमा हिस्सा हमारे सामने पेश कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि जिन कौमों का तस्करा जो पीछे गुजरा है वही कौमें थी, वही शख्सियात थी जो अल्लाह की नाफरमानी शिर्क के साथ किया करती थी, अल्लाह के साथ साजी बनाते थे, उसके हुकूक और इख्तियारात में साजी बनाकर अपने आप को इस तसव्वुर में रखते थे कि यही हमारे साथ देने वाले हैं, यही हमारे साजी हैं, यही हमारा हाजात को पूरी करने वाले हैं। इसी मिज़दाक में कहें उन्होंने मूर्तियों को बनाया और कहें शख्सियात की पूजा पाठ की और कहें खुद मतलब जो है उस इख्तियारात को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, जिसमें हारून, क़ारून और हामान का तस्करा किया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि ये जो लोग जो शिर्क में मुब्तला हैं, जो अल्लाह को छोड़कर उन लोगों को साजी बनाते हैं जो ना उनकी कोई मुराद पूरी कर सकते हैं, ना उनकी बात को सुन सकते हैं और ना ही उनके हाजात की भरपाई कर सकते हैं, ऐसी शख्सियात को जो शिर्क में मुब्तला है या उसकी तरफ झुकाव रखते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि ये सारे दूसरे सरपरस्त बना लिए हैं। इनकी मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ मकड़ी से दी है। मकड़ी जो मेरे और आपके घरों में भी है, कहीं जंगलात में भी नजर आती है, छोटी शक्ल में भी है, बड़ी शक्लों में भी मौजूद है। इसकी तरफ अगर हम गौर करके देखें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी मिसाल देके फरमाता है ये घर बनाती है अपनी थूक के जरिए से, बड़े बड़े तारों को जोड़कर बड़ा सा एक घर बनाती है, जिसकी मिसाल देते हुए अल्लाह ताला फरमाता है जितनी मशक्कत वो करती है, जितनी मेहनत वो करती है, जितनी कोशिश वो करती है, इसके नतीजे में एक घर तामीर होता है। मगर इस घर की मिसाल कैसी है? अल्लाह ताला फरमाता है कि एक फूंक जोर से मारी जाए तो वो हिलकर टूट कर फनाफ बर्बाद हो जाता है। अगर उसे उंगली से पकड़ लिया जाए तो सिर्फ उसके टच करने के नतीजे में वो खत्म हो जाता है, या फिर एक धक्का लग जाए, ये जोर की हवा चलने लग जाए, या फिर मतलब जो है उसे किसी भी तरह से वहां से कोई चीज को हटा दिया जाए तो वो घर ऐसा है कि फौरन ही सेकंड्स के अंदर वो तबाह बर्बाद होकर रह जाता है। उसकी सारी मेहनत, उसकी सारी कोशिशें, उसकी सारी जहद बिल्कुल पानी में बहकर मतलब रह जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है इस मिसाल को अपने आंखों के सामने रखो। ऐसी ही मिसाल तुम्हारी है जिसको तुम माबूद बनाते हो, जिसको तुम शिर्क में मुब्तला करते हो, जिसके तुम साजी ठहराते हो, जिनके इख्तियारात को अल्लाह के साथ मिला के खड़ा कर देते हो, इनकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह है। इस दुनिया में तुम्हें ऐसा ही नजर आता है कि ये सारी हमारी सुनते हैं, हमारी हाजात को पूरी करेंगे, इसी मिज़दाक में तुम इनके करीब जाते हो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इसकी मिसाल इसी मकड़ी के जाले की तरह है। जब क़यामत के मैदान में तुम्हें लाकर पटक दिया जाएगा, उस वक्त तुम्हारे ये सारे महबूब तुमसे गुम हो जाएंगे,
وہاں تو تمہارا کوئی ساجی نہیں ہوگا، وہاں کوئی تمہارا بنداتا نہیں ہوگا، اور نہ کوئی تمہارا ساتھ دینے والا ہوگا، اور نہ کوئی تمہاری فریاد کو سننے والا ہوگا۔ تمہاری یہ تمام کوششیں پانی میں بہہ کر رہ جائیں گی، تمام اعمال ضائع ہو کر رہ جائیں گے۔ لوگوں بیدار ہو جاؤ، اپنے دماغوں سے اس بات کو ہٹاؤ، کیونکہ دنیا کی ساری زندگی اس اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اسی کے صرف ایک کن کہہ دینے کے نتیجے میں ساری دنیا وجود میں آتی ہے۔ اس کا ہر ذرہ ہلتا ہے تو اللہ رب العالمین کے حکم ہی کے نتیجے میں ہلتا ہے، اور سارا کچھ اسی کے بندش پہ تابع و فرمان ہے۔ ہم دنیا کی اس نگری میں نظر اٹھا کر دیکھیں تو عالم فلکیات کو دیکھیے، جہاں سالوں سال کروڑوں سالوں کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورج اپنے محور پہ برابر گردش کر رہا ہے، زمین اپنے محور پر برابر گردش کر رہی ہے، چاند اپنے گردش پہ اپنی تکمیل پوری کرتا ہے، اور جتنے سیارے ہیں وہ آپس میں جس تیز رفتاری کے ساتھ آپس میں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ سارے نہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، نہ ایک دوسرے کے مد مقابل آتے ہیں، نہ اسے ایک دوسرے سے کوئی چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میری زمین ہے، جہاں میرے حکم کے ساتھ ہی چل رہا ہے، مگر یہ حکم اس وقت ٹوٹے گا جب اللہ کا فرمان بلند ہوگا، اور اس وقت قیامت برپا ہوگی تو یہ سارے کچھ فنا ہو جائیں گے، سارے کچھ اپنے بندھن سے اپنے محور سے ٹوٹ کر الگ ہو جائیں گے، اور پھر یہاں پہ قیامت برپا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا خالق، ایسی ہستی، ایسے کارخانے دنیا کو چلانے والی ہستی اللہ رب العالمین ہے۔ لوگوں، تم مکڑیوں کے جالے کے مصداق میں اس طرح کے گھر کیوں تعمیر کرتے ہو؟ اس طرح کی امیدیں کیوں باندھتے ہو؟ اس طرح کے مصداق میں تم اپنی تعلقات کو اس طرح کیوں استوار کرتے ہو جو اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے؟ جو اللہ رب العالمین کی خوشی کو مد نظر رکھنا چاہتا ہے، اسے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام بندوں کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے ساتھ واسطہ جوڑے۔ اللہ رب العالمین اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس مکھڑی کی مثال دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ علم جاننا ہے، علم پرکھنا ہے، علم ان معلومات کا اکٹھا کرنا ہے جو اپنی اس زندگی میں بھی اور آنے والی زندگی میں بھی انسان کو کامیابی کے میدان پہ لا کے کھڑا کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس علم سے آری ہیں، اس علم سے کوشاں ہو کر جانا چاہیے تھا، وہاں سے وہ بہت دور نکل گئے ہیں۔ کاش کہ ایسا علم رکھتے، اس طرح کی جانکاری رکھتے، اس طرح کی معلومات رکھتے، تو اس طرح کی بیکار قسم کی فضولیات میں پڑھ کر اپنے آپ کو، اپنے نامہ اعمال کو اور اپنے خدا کے قریب جانے والے راستے کو گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ کہہ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور وہی زبردست اور حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جس کو پکارتے ہیں اپنی حاجات کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، اپنی محبتوں کے لیے اور اپنی تمام طلب کرنے والی چیزوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں، میں جانتا ہوں کہ تم جس کو پکارتے ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین جہاں یہاں صفت کبریائی بیان کی گئی اللہ کی کہ وہ زبردست بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اور کہیں اور اللہ رب العالمین کی صفت بھی بتائی گئی کہ وہ غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ ایسا غیب کا علم جو انسانوں کے دلوں میں جو سوچتا ہے، جو ارادے کرتا ہے، اس کی تکمیل کے نتیجے ہی میں تو دنیا کے اندر فساد برپا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس غیب کا علم رکھتا ہے کہ دلوں میں سوچنے والی باتوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ اسی کے مصداق ہی میں تو اللہ رب العالمین اس کی پکڑ کرے گا، اس کی جانکاری کرے گا، اور اسے سیدھے راستے پر لگائے گا، اور اسے یا تو گمراہ کن راستوں میں لگائے گا، جسے نیت کے نام سے میں اور آپ جانتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین بات کو بڑھاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ ایسی زبردست آیت اور ایسی ہی بڑی ہی معنی خیز انداز میں پیش کی جانے والی آیت مجھے اور آپ کو مخاطب کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن مجید کا ایک شیبہ یہ بھی ہے کہ وہ مثالوں کے ذریعے سے انسانوں کو سمجھاتا ہے، پچھلی قوموں کے واقعات کو ہمارے سامنے رکھ کر آنکھوں کے پردوں کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اور صحیح راستے پر گامزن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں، میں اسی فہمائش ہی کے نتیجے میں تمہاری آنکھوں کو کھولنے کے لیے، تمہیں بیداری دینے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے
لیے, راہ راست کی طرف گامزن کرنے کے لیے اور صحیح عقل جیسی نعمت عطا کرنے کے لیے اس طرح کی مثالیں دے کر تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان تمام باتوں کا اثر ان لوگوں پر ہوتا ہے جو لوگ سمجھتے ہیں اور علم رکھتے ہیں. یعنی دو صفات اس میں بتائی گئی کہ صرف علم رکھنا کوئی معنی نہیں رکھتا. کہا گیا کہ علم جاننا ہے, پرکھنا ہے اور اپنے آپ کو قبول کرنے والی جو صلاحیت پیدا کرنا ہے وہ سمجھنے والی صلاحیت ہے. آدمی اس بات کو سمجھ جائے اور سمجھ کر اس پر کاربند ہو جائے, وہی آدمی کامیابی کے دہانے پر پہنچتا ہے. سامعین کرام, مثالاً اپنی زندگی کی طرف نظر ثانی کر کے دیکھا جائے تو آگ انسان کو جلا دیتی ہے. آگ انسان کو گرم کی وجہ سے جلد کو جھلسا دیتی ہے. آگ انسان کے اندر تباہی برپا کرتی ہے. یہ معلومات مجھے اور آپ کو دنیا ضرور دیتی ہے. ہر پیدا ہونے والے بچے کو ہم شعور ضرور دیتے ہیں. اگر ہم اس کے باوجود بھی اگر آگ کو پکڑنے کی کوشش کریں گے, اسے چھونے کی کوشش کریں گے, اس سے لاپرواہی برتیں گے, تو ایسے لوگ کئی ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو خاتمے تک پہنچا دیا تھا, جل کر خاک ہو کر رہ گئے تھے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو یہ جو مثالیں دیتا ہے, مجھے اور آپ کو شعور پیدا ہے اور بیدار ہونے ہی کے لیے تو دیتا ہے. جو لوگ اس قرآن کو پڑھ کر, اس کو سمجھ کر, اس کے معنی اور مطالب کو جاننے کے باوجود اگر اس علم کے باوجود ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی, کوئی اپنے اعمال میں کوئی نظر ثانی نہیں کی جاتی, اس کے اندر کوئی بھرپائی کی کوششیں نہیں کی جاتی اور راہ راست کو سیدھا نہیں کیا جاتا, تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں بلکہ صرف علم رکھنے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے. در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا جو میں بنایا ہوں, اس دنیا کے عالم فلکیات کو دیکھیے, یا زمین کی اندرونی کیفیات کو دیکھیے, یا اس دنیا میں چمکنے والی یا مطلب جو ہے جاندار اور بے جان جتنی چیزیں ہیں, نباتات و جمادات, ان تمام کو نظر ثانی کر کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس دنیا کو حق کے بل بوتے پر پیدا کیا ہے. حق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے کہ مجھے بغیر دیکھے ہوئے, میری سزا و جزا کو بغیر دیکھے ہوئے, اور پھر قیامت کے برپا ہونے والی بات کو بغیر دیکھے قبول کرنے کی حد تک کون ہے جو میری اتباع کرنے والا ہے. اسی غرض کے لیے اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا گیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جن اور انسانوں کو سوائے میری عبادت کے اور کسی غرض کے لیے نہیں پیدا کیا. اسی مصداق میں اس دنیا میں انسانوں کو اتارا گیا, ان کے ہاتھوں میں مقصد عظیم عطا کیا گیا, اور مقصد عظیم ہے اللہ کے دین کو اللہ کی سرزمین پہ نافذ کیا جائے. اسی مصداق میں اسے اس دنیا کی ساری نعمتیں عطا کی گئی جو اس کی زندگی کے آسائش کے لیے ضرورت ہے, جہاں انسانوں کی شکل میں, جہاں جانوروں کی شکل میں, جہاں نباتات کی شکل میں, جہاں موسمیات کے لیے عالم فلکیات کو سجا دیا گیا, مختلف طریقے سے اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کر دیا گیا, اور زندگی کی بقا کا پورا سامان اس میں کرتے ہوئے انسانوں کو اتارا گیا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان دنیا کے بنانے میں, اس کے تمام چیزوں میں انسانوں کے لیے ایک نشانی ہے. جو لوگ آنکھیں کھولتے ہیں, جو لوگ حقیقت کی بصارت کی آنکھیں رکھتے ہیں, اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں, اور جو لوگ سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اور جو لوگ اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس میں حق کی طرف پرکھنے کے لیے, حق کو جاننے کے لیے, حق کو دیکھنے کے لیے, اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے بہت سارے سامان ہیں, مگر جو لوگ اس سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں وہی لوگ ہیں وہ جو تباہی بربادی کے دہانے پر پہنچتے ہیں. قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیتے ہوئے حق کی اسی حقیقت کو آنکھیں کھولنے کی جو بینائی ہے, اس میں اس واقعے کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا گیا جہاں ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا تھا اور اسے خدا تصور کیا تھا, کہا کہ یہ تو ڈوبنے والا ہے, یہ خدا نہیں ہو سکتا. پھر سورج کو دیکھا تھا, خدا مانا تھا, پھر کہا کہ یہ بھی ڈوب جاتا ہے, یہ خدا نہیں ہو سکتا. جب نباتات کو دیکھا تھا اور جھاڑ جھنکار کو خدا مانا, کہا کہ یہ بھی تو مطلب جو ہے تباہ و برباد ہوتے, یہ میرے خدا نہیں ہو سکتے. پھر پرکھنے کی جو کیفیت آئی وہ ہے انہی دنیا کی فضا کے اندر انسانوں نے جہاں نبی کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا پرکھنے کا انداز یہ ہوتا ہے. زمین کی اس گردش کو دیکھیے, جہاں عالم فلکیات کس طرح سجائی گئی ہے, کوئی اس میں رکاوٹ نہیں آتی, کوئی اس میں چینجنگ نہیں آتی, کوئی اس کے اندر رد و بدل نہیں آتا. اگر اس کا تھوڑا سا ہل جانا انسانوں کو تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچاتا ہے, جسے ہم زندگی کے اندر زلزلوں کی شکل میں دیکھتے
ہیں, زندگی کے اندر طوفانوں کی شکل میں دیکھتے ہیں, زندگی کے اندر سیلاب کی شکل میں دیکھتے ہیں. تھوڑی سی مطلب جو ہے معمولات کے مطابق تھوڑی سی گردش میں فرق انسانوں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے, گھروں کے گھروں کو مطلب جو ہے بہا کر لے جاتا ہے, گھروں کے اندر تباہی و بربادی مچا دیتا ہے. یہی تو مثالیں جو قرآن مجید کے اندر پچھلی قوموں کے سلسلے میں میرے اور آپ کے سامنے آئی, جہاں عاد کا تذکرہ, جہاں قوم سمود کا تذکرہ, جہاں لوط علیہ السلام کی مطلب جو ہے قوم کا تذکرہ, جہاں پہ نوح علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ, جہاں موسیٰ علیہ السلام کے اس دور کا تذکرہ, جہاں حامان اور ہارون نے مطلب جو ہے کس طرح سے مطلب جو ہے دنیا کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کوششیں کی تھی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کو دھسانے کے لیے زندگی کے کارخانے کو تھوڑا سا ہلا کر رکھ دیا گیا, جہاں زلزلوں سے انہیں دھسا دیا گیا, جہاں انہیں زمین ہلا کر انہیں دھسا دیا گیا, اور کہیں ان کو ہواؤں کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیا گیا, اور کہیں پانی کے ابلنے کے نتیجے میں وہی مطلب جو ہے زمین انسانوں کو تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچا کر انسانوں کو اس زمین کے اندر ختم, بالکل ایسا جیسے وہ صفائے ہستی سے بالکل مٹ کر رہ گئے, جن کی نہ کوئی تاریخ ہے, جن کا نہ کوئی نام و نشان ہے, اور نہ کوئی ان کا واسطہ ہے, نہ شہرت ہے جو انسان ان سے واسطے کو جوڑے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان مثالوں سے اپنے آپ کو منور کرنے کی کوشش کرو, اس سے ہدایت پانے کی کوشش کرو, اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہونے کا راستہ مہیا کرنے کی کوشش کرو. اسی میں تمہاری بھلائی ہے, اسی میں تمہاری راہ نجات ہے, اور اسی میں تمہیں اللہ کی طرف رجوع ہونے کے نتیجے میں انعام یافتہ یعنی جنت میں داخلے کے امکانات مطلب ممکن ہو سکتے ہیں. لوگوں بیدار ہو جاؤ, ان نشانیوں سے اپنے آپ کو منور کرنے کی ہمیشہ کوششیں کرتے رہو, اور اللہ سے جیتا جاگتا دل اور ضمیر کو مانگنے کی کوشش کرو. آنکھوں کی بینائی مانگو, اور کانوں کی سماعت مانگو, جو تمہیں صحیح حق کی طرف گامزن کرنے میں تمہارا ساتھ دے سکے. ان تمام باتوں کے نچوڑ کے بعد اللہ رب العالمین ایسی حقیقت کی طرف لے آتا ہے. وہ حقیقت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے, اور نماز قائم کرو, یقیناً نماز فحش کاموں سے روکتی ہے, اور اللہ کا ذکر اس سے زیادہ بڑی چیز ہے. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. سامعین کرام, اللہ رب العالمین یہاں ان تمام باتوں کے بعد جو سلسلہ وال کئی کلاسز سے ہمارا چلتا رہا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہتے ہیں, جو لوگ اللہ کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں, جو لوگ جنت کی طرف گامزن ہونا چاہتے ہیں, جو لوگ جنت کا انعام پانا چاہتے ہیں, جو لوگ کامیابی کی اونچی منزلوں کو طے کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے دو چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. ایک ہے قرآن مجید, دوسرا ہے نماز. کہا گیا ہے کہ دو چیزیں ہیں جو انسانوں کو اس دنیا کے اندر صحیح سالم جنت النعیم یعنی منزل مقصود تک پہنچانے میں مدد کرتی ہے, اور کہا گیا کہ یہی وہ دو چیزیں ہیں جو انسانوں کو راہ نجات دلوا سکتی ہیں. یہی وہ دو چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف قریب ہونے میں, اس کا قرب تلاش کرنے میں, اس کے قربت کے نتیجے میں اللہ کے برگزیدہ بندے بننے میں, پرہیزگاری اختیار کرنے میں, تقوی گزار ہو جانے میں, متقی پن اختیار کرنے میں انسانوں کو سہولت ہم پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں تلاوت کیا کرو. تو تلاوت کرنا پڑھنے کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں تلاوت کیا کرو, کیونکہ تلاوت کرنا ہی, پڑھنا ہی تمہارے لیے بہت ساری کامیابیوں کے 7 دروازوں کو کھولتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں, ایک ہے قرآن مجید اور دوسرا ہے میری سنت. ان کی جو اتباع کرے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. یہی وہ قرآن مجید ہے جس کو میں اور آپ اپنے گھروں میں بڑی مطلب جو ہے طاقوں کے ساتھ سجا کر رکھتے ہیں. یہی قرآن مجید ہے جس کو میں اور آپ کھولنے کی جسارت نہیں کرتے. یہی وہ قرآن مجید ہے جس کو ہم سال میں کبھی ایک بار, ہفتے میں کبھی ایک بار, مہینوں میں کبھی کبھی, یا پھر صرف ناظرہ کی حد تک اس کو پڑھ کر اس کو بند کر کے رکھتے ہیں. اس کے اوپر کی دھول مجھے اور آپ کو پکار کر کہتی ہے کہ لوگوں قرآن مجید کو کھولو. قرآن زندے انسانوں کو
راہ نجات دینے کے لیے پیدا دیا گیا ہے. اور یہی قرآن مجید ہے جو اللہ رب العالمین نے دستور اور کانسٹیٹیوشن کی شکل میں مجھے اور آپ کو دیا ہے. یہی وہ کانسٹیٹیوشن ہے جو مجھے اور آپ کو راہ نجات کی طرف لے جاتا ہے. یہی وہ ہدایت نامہ ہے جس پر عمل کرنے کے نتیجے میں، جس پر پڑھنے کے نتیجے میں، جس پر غور و فکر کرنے کے نتیجے میں آدمی اپنے راستوں کو سیدھا کر سکتا ہے. یہی وہ منشور ہے، یہی وہ کسوٹی ہے، یہی وہ سیدھا راستہ ہے جو میرے اور آپ کے پاس موجود ہے. سامعین کرام، یہ قرآن مجید ہر ایک کے گھروں میں محفوظ ہے، اور ہر شادی شدہ لڑکی جب گھر سے رخصت ہو جاتی ہے، یہی وہ قرآن مجید ہے جس کے سائے میں رخصت ہو کر وہ چلی جاتی ہے. یہی وہ قرآن مجید ہے جس کو ہاتھوں میں اسے تھما کر اس کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے. مگر افسوس صد افسوس، ساری کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں، سارے ناولز پڑھے جا سکتے ہیں، ساری تفصیلات کے ساتھ ہم ہر چیز پڑھی جا سکتی ہے، دیکھی جا سکتی ہے، مگر نہیں دیکھا جاتا تو وہ منشور جو میرے اور آپ کی اس کال کوٹری کے اندر، جہاں کوئی ساتھ نہیں دیتا، جہاں کوئی میرا اور آپ کا ساجی نہیں ہوتا، جہاں میں اور آپ تنہا کھڑے ہوئے اپنی زندگی کا حساب کتاب دیتے ہوتے ہیں، وہاں یہی قرآن مجید ہے جو انسانوں کو مدد دیتا ہے. یہی قرآن مجید ہے جو انسانوں کو راہ کی طرف لے جاتے ہوئے جنت النعیم تک پہنچاتا ہے. مگر اس قرآن مجید سے اپنی قبر کو منور کرنے کی کوششیں نہیں کرتے، سوائے صرف اس بات کے کہ لوگوں ہمارے لیے دعا کرتے رہو، ہمارے حق میں دعا کرتے رہو. کیا انسان کوششوں کے بل بوتے پر کوئی کا منزل طے کرتا ہے، یا بغیر محنت کے صرف ورد کرنے کے نتیجے میں، تسبیح کرنے کے نتیجے میں، پڑھنے کے نتیجے میں، بڑبڑانے کے نتیجے میں کیا کوئی منزل مقصود تک پہنچا؟ کیا کوئی جو ہے پسندیدہ چیز کو حاصل کیا؟ یہ سوال میری اور آپ کی عقل کو اپیل کرتا ہے. سوچیے اور غور و فکر کرتے رہیے کہ میں اور آپ کہاں تک اس قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، جہاں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو یہاں تفصیل بتاتا ہے کہ لوگوں، تمہارے لیے اس منکرات سے بچنے کی اور ان سے اس دنیا کے اندر پھیلی ہوئی بے حیائی سے روکنے کی اگر کوئی چیز ہے، گناہوں سے دور کرنے کی کوئی چیز ہے، تو وہ یہ دو چیزیں ہیں. ایک ہے قرآن مجید، دوسرا ہے نماز. سامعین کرام، ہم یہاں پہ کھڑے ہو کر، یہاں پر رک کر ہم تدبر کریں گے اس قرآن مجید کے سلسلے میں. سامعین کرام، اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا، جو نہ قرآن کو پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھنا بابرکت ہے، قرآن پڑھنا راہ نجات ہے، قرآن پڑھنا راہ راست پر گامزن ہونے والی کسوٹی ہے. مگر جو لوگ اس کو پڑھتے نہیں ہیں اور ان کے حلق سے ایسا نکل جاتا ہے جیسے ان کی زندگیوں سے بالکل جیسے تیر کمان سے نکل گیا ہے. زندگی میں قرآن مجید انسانوں کو راہ نجات دیتا ہے. اسی وجہ سے قرآن مجید کا پڑھتے رہنا، اس کے ذریعے سے اپنی راہ کی کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے رہنا، اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا، یہی میری اصل آپ کی زندگی ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا. دوسرے حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن مجید کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ قرآن پر ایمان لایا وہ شخص جس نے اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیا. کہا گیا کہ اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وضاحت فرمائی کہ لوگوں، اس پر ایمان لانا کیا ہے، اس کا پڑھنا کیا ہے. اس کا پڑھنا اور ایمان لانا یہ ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کے حدود پر قائم رہنا اور ان حدود سے دور نہ ہٹنا، نہ ایک قدم نہ ہزاروں میل. جو جس قدر بھی بڑھے گا، اللہ رب العالمین کی پکڑ کے عذاب کا معجب بنے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اس طرح پڑھا کرو کہ اس میں بیان کی ہوئی ہر تعلیم کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کرنے کی کوشش کرو. صحابہ کرام کی زندگیوں کا حال اگر پیچھے پلٹ کر وقت گردانی کر کے دیکھا جائے تو وہاں مجھے اور آپ کو وہ تصاویر ملتے ہیں جہاں صحابہ کرام اس قرآن مجید کی آیات جہاں نزول ہوتی تھی اس کو پڑھا کرتے تھے. ان آیات کو پڑھنے میں ایک ایک آیت کو کبھی 1 سال لگا دیتے تھے، کہا گیا کہ 3 مہینے لگا دیا کرتے تھے، کئی ہفتے لگا دیا کرتے تھے، کئی دن لگایا کرتے تھے. اس کی کیا تفصیلات ہیں کہ کیا وہ حجوں میں ہی اتنا دن لگایا کرتے تھے؟
نہیں، بلکہ وہ اس میں بتائے گئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کرتے تھے، اسے سجاتے تھے، اسے مزین کرتے تھے، اس کے بعد وہ آگے بڑھتے تھے۔ اسی وجہ سے تو ان کو جنت کی بشارتیں دی گئی۔ کیا وہ واقعہ مجھے اور آپ کو یاد نہیں ہے کہ قرآن مجید ہی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے وقت کے رسول پر آیت کا نزول کیا جہاں شراب کو حرام قرار دیا گیا؟ لوگ اچھی اچھی شرابیں اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے، شراب پینے کے عادی تھے، اور ان کے پاس وہ عادت ان کی اتنی مطلب جو ہے سخت تھی کہ جہاں اللہ کی طرف سے حکم آیا تو تاریخ کے صفان نے مجھے اور آپ کو وہ تاریخ بتا دی کہ اتباع اللہ کیا ہوتا ہے، اتباع رسول کیا ہوتا ہے، اطاعت کیا ہوتی ہے۔ تاریخ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے یہ پیغام پہنچا وقت کے رسول کے ذریعے سے تو لوگوں نے جو مطلب جو ہے اپنے گھروں میں مٹکے رکھے ہوئے تھے اس کو انہوں نے پھوڑ دیا، جہاں مطلب جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو پینے کے لیے اپنے گھونٹ بھر لیے تھے اس کو کلی کر کے مطلب جو ہے اسے ہٹا دیا گیا۔ جو لوگ پی چکے تھے وہ گھبراہٹ کا شکار ہو گئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کر اسے قے کے ذریعے سے، اسے الٹیوں کے ذریعے سے باہر نکالنے کی کوشش کرتی کہ یہ ہے وہ قرآن مجید پر عمل کرنا، یہ ہے اس کے قرآن کا پڑھنے کا حق ادا کرنا، اسی کو مطلب کہا جاتا ہے، اور اسی کے نتیجے ہی میں یہ میری اور آپ کی کسوٹی بنتی ہے، میری اور آپ کی ہدایت بنتی ہے، اور مجھے اور آپ کو سیدھے راستے پر چلنا آسان سے آسان کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف میری اور آپ کی نظر ثانی کرنے کی طرف جو ہے نشاندہی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن حجت ہے تیرے حق میں یا تیرے خلاف۔ کہا گیا کہ یہی قرآن مجید ہے جو انسانوں کو عطا کیا گیا ہے، یہ تمہارے خلاف گواہی دے گا یا تمہارے حق میں گواہی دے گا۔ اسے اپنے حق میں بنانا ہے تو اس کی صحیح عکاسی کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کرو۔ قرآن مجید مجھے اور آپ کو ساجی بناتی ہے۔ قرآن مجید کے اسی واقعے کی شکل میں ایک واقعے کی طرف چلیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا کہ جب انسان انتقال کر جاتا ہے اور جب اسے سارے لوگ لے جا کر اسے من و مٹھی تلے دفنا کر چلے آ جاتے ہیں، وہاں پر جب منکر نکر کا وارد ہوتے ہیں، جب اس سے سوال جواب کرنے لگتے ہیں تو اچانک ایک شخص کی مثال دی گئی جس کو مدفون کیا گیا تھا، وہ شخص سے ایک چیز آ کر لپٹ جاتی ہے اور پھر مطلب جو ہے ہر سوال جو منکر نکر کرتے ہیں اس کے سوالات کے جوابات دینے لگتی ہے، اور وہ بار بار پکار کر کہتی ہے کہ میں تجھ سے الگ نہیں ہوں گی، میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، تو نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا تھا، آج میں تجھے تنہائی میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی۔ یہ پکارتی رہی، منکر نکر کے سوالات کے مکمل ہو گئے، اس وقت اللہ کی طرف سے خوشخبری عطا کی گئی، اسے جنت کا دروازہ کھول دیا گیا، اس وقت وہ چیز اس سے الگ ہو جاتی ہے، انسان پریشان ہو اٹھتا ہے، پھر وہ پکار اٹھتا ہے کہ آخر تو کون ہے کہ جس نے مجھے چمٹ کر اس تنہائی میں میرا ساتھ دیا اور مجھے مطلب جو ہے اس کامیابی کے دہانے پر پہنچایا، بتا تو صحیح تو کون ہے؟ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ چیز پکار کر کہے گی کہ میں قرآن مجید ہوں جسے تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، جہاں تو نے مجھے نہیں چھوڑا تھا، جہاں میرے ذکر سے تو نے اپنی زندگی کو مزین کیا تھا، آج اس تنہائی میں تجھے کیسے اکیلا چھوڑ سکتی ہوں؟ جب تک تجھے اس منزل مقصود تک نہ پہنچاؤں میں تجھ سے الگ نہیں ہوں گی۔ یہ ہے قرآن مجید جو انسانوں کے پڑھنے کے نتیجے میں جہاں انسانوں کو دنیا کے اندر منشور عطا ہوتا ہے، کسوٹی عطا ہوتی ہے، وہاں انسانوں کے قبر کی کال کوٹری کے اندر جہاں نور میسر کرنے میں اور اسے تنہائی کو دور کرنے میں، منکر نکر کے سوالات دینے میں، یہی قرآن مجید ہے جو انسانوں کو ساجی بن کر کھڑا رہ جاتا ہے۔ سامعین کرام، قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید کو بار بار تدبر کرنا، اس پر غور و فکر کرنا، یہی ہے میری اور آپ کی زندگی کا اصل حاصل ہے جہاں مجھے اور آپ کو منشور عطا کیا گیا ہے۔ اسی کے بل بوتے پر انسان کامیابی کے دہانے پر پہنچتا ہے، اسی کے بل بوتے پر وہ راہ کو سیدھا کر سکتا ہے، اسی کے نتیجے میں اللہ کا راستہ کون سا ہے وہ جان سکتا ہے، پرکھ سکتا ہے اور اس کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس طرح ارشاد فرمایا، ایک بار صحابہ کرام تلاوت کرتے ہوئے ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور کہا الحمدللہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ایک ہے اور تم لوگوں میں اس کی تلاوت کرنے والے سرخ، سفید اور سیاہ سب طرح کے لوگ ہیں، تم اسے پڑھو قبل اس کے کہ ایسے لوگ آ کر پڑھیں جو اسے اس طرح درست کریں گے جس طرح تیر کو درست کیا جاتا ہے، اس کا بدلہ ثواب دینا ہی میں لیا جائے گا اور آخرت میں ان کے لیے نہیں رکھا جائے گا۔ سامعین کرام، یہ حدیث مبارکہ مجھے اور آپ کو پکار کر کہتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پڑھنے والوں سے مخاطب ہو کے فرمایا
کہ لوگوں پڑھا کرو، اسے اپنی زندگیوں سے مزین کیا کرو اور اس کے ذریعے سے قرآن مجید کو اس دنیا میں پھیلانے کی کوشش کیا کرو۔ کہا گیا کہ جو لوگ اس کو پڑھنا چھوڑ دیں گے تو پھر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو حجوں کے ذریعے سے لوگوں کو قرآن مجید پڑھا کر پیسے بٹورنے کی کوشش کریں گے، مگر اس سے کوئی بھی انہیں حاصل کچھ نہیں ہوگا، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ کہا گیا کہ اس حجوں کو درست کرنے میں لوگ کمائی کا ذریعہ بنا لیں گے۔ کہا گیا کہ لوگوں قرآن کو پڑھا کرو، اس کو عام کیا کرو اور اس کو سیکھنا اور سکھانے کا رواج پیدا کیا کرو، اسی میں تمہاری بہتری ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اسی میں تمہارے لیے راہ نجات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صاحب قرآن، حافظ قرآن، ناظرہ خوان سے کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ اور عمدگی کے ساتھ ٹہر ٹہر کر پڑھو، جیسا کہ تم دنیا میں عمدگی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ تمہاری منزل وہاں ہے جہاں تم آخری آیت پڑھ کر قرأت کو ختم کر دو گے۔ مجھے اور آپ کو اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے وہ میدان عمل کا وہ نقشہ پیش کیا گیا جہاں قرآن مجید کے سلسلے میں کہا گیا کہ جب انسانوں کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا، کہا جائے گا ان 3 اشخاص کو جو صاحب قرآن ہیں، جو حافظ قرآن ہیں، جو ناظرہ خواں ہیں، ان تینوں کے سلسلے میں کہا گیا کہ ان سے کہا جائے گا کہ جس طرح قرآن مجید کو ٹہر ٹہر کر عمدگی کے ساتھ اس دنیا کے اندر پڑھا کر کیا جاتا تھا، لوگوں تم بھی اسے پڑھتے جاؤ اور اوپر چڑھتے جاؤ، اور جہاں تمہارا وہ قرأت کا اختتام ہو جائے گا وہیں تمہاری منزل ہوگی، وہی تمہارا مرتبہ ہوگا، وہی تمہارا عروج ہوگا۔ کیا میں اور آپ اس طرح کی منزل پانا نہیں چاہتے؟ کیا اس کے ذریعے سے بلندی پر پہنچنا نہیں چاہتے؟ یہ آسان طریقے کو کیا اپنانا میں اور آپ نہیں چاہتے؟ اللہ رب العالمین کا سیل لگا ہوا ہے، مجھے اور آپ کو پکار پکار کر قرآن کی طرف بلایا جا رہا ہے، مجھے اور آپ کو راہ حق کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہی تمہاری کامیابی ہے، اسے پڑھتے جاؤ اس دنیا کے اندر بھی، اور میرے پاس آؤ گے تو بلندی پر پہنچنے والا یہ ذریعہ بھی تمہارے لیے اس قرآن مجید ہی کے ذریعے سے طے کروایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، کیونکہ روز قیامت اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران 2 چمکتی ہوئی روشن سورتوں کی شکل میں پڑھو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گی گویا کہ وہ 2 بادل ہیں، یا 2 صائبہ ہیں، یا پرندوں کے غول ہیں، یا پھر وہ صفیں باندھے ہوئے اپنے پڑھنے والوں کے حق میں بحث و مباحثہ کریں گے۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اسے حاصل کر لینا باعث برکت، اسے ترک کر دینا باعث حسرت، اور جادوگر اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی بات فرمائی، کہا گیا کہ یہ قرآن مجید کو پڑھو لوگوں، یہ تمہارے لیے سفارش بن کر آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرف اگر نظر ثانی کر کے دیکھی جائے تو کسی اور حدیث میں اس طرح فرمایا گیا، جہاں نامہ اعمال کو تولا جاتا رہے گا، وہاں گواہوں کی شکل میں اگر کسی سے پوچھا جائے گا تو اس میں سے ایک قرآن مجید ہے، اس سے پوچھا جائے گا، اس کو زبان عطا کر دی جائے گی، اور وہی قرآن مجید جو میرے اور آپ کے گھروں میں موجود ہے، یہی قرآن مجید بولنا شروع کرے گا، اور اس وقت اللہ رب العالمین کے پاس یا تو ہمارے حق میں گواہی دے گا، یا پھر ہمارے خلاف حجت بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے قرآن مجید کو کھولا کرو، پڑھا کرو، یہی تمہارا منشور ہے، یہی تمہارا روڈ میپ ہے، اور یہی تمہارا گائیڈ لائن ہے جو تمہیں راہ راست کی طرف اور اس خبر کی کال کوٹری میں تو میرے اور آپ کے لیے روشنی کا باعث بنے گا۔ اسی وجہ سے تو کہا گیا کہ قرآن مجید کی 2 سورتوں کا تذکرہ کیا گیا، وہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ یہ دونوں ایسی سورتیں ہیں جس کے پڑھنے کے نتیجے میں نور عطا کیا جائے گا، جس کے پڑھنے کے نتیجے میں سائبہ عطا کیا جائے گا، جہاں دھوپ کی تپش کی وجہ سے لوگ پریشان حال رہیں گے۔ یہی وہ 2 سورتیں ہیں جو انسانوں کو قیامت کے میدان میں انہیں بحث و مباحثہ کے ذریعے سے وہاں حجت پیش کرتے ہوئے ان کے حق میں انہیں جنت الفردوس عطا ہونے تک وہاں پہ وہ کھڑی رہیں گی، اور ان کی گواہیوں کو قبول کیا جائے گا۔ کیا میں اور آپ ایسے گواہوں کو ساتھ لے جانا نہیں چاہتے؟ کیا ان کے ذریعے سے جنت میں جانا نہیں چاہتے؟ لوگوں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو، کہ میں اور آپ جنت میں جانے چاہتے ہیں تو اس جنت کے راستوں کی طرف جو چیزیں مجھے اور آپ کو لے جاتی ہیں اس کا استعمال کرنا چاہیے، اس کو اپنی زندگی میں بروئے کار لانا چاہیے، اس کے صحیح راستے کی طرف کوشاں ہونے کے لیے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ اسی کے نتیجے میں راہ راست آسان ہوتی ہے، اسی کے نتیجے میں منزل مقصود پر پہنچتے ہیں، اسی کے نتیجے میں اللہ کے برگزیدہ بندے بن سکتے ہیں، اور اسی چاہ کے نتیجے میں میری اور آپ پر اللہ کی نظر عنایت پڑتی ہے، راہ ہدایت
मैसर आती है और इसी के नतीजे में जन्नत पर चलने वाला रास्ता मेरे और आपके लिए आसान हो जाता है और ईमान में क़ुव्वत पैदा हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान सीखो, इसे पढ़ो, क्योंकि कुरान सीखने वाला, इसे पढ़ने वाला, इसका एहतमाम करने वाला कस्तूरी से भरी थैली की मानिंद है। कहा गया कि कस्तूरी से भरी थैली की मानिंद है। कहा गया कि जिसकी खुशबू हर जगह फैली जाती है और जिसने इसे सीखा लेकिन सोया रहा, हालांकि वो हाफिज था, तो वो कस्तूरी की बंद थैली की तरह है। कितनी बेहतरीन मिसाल के जरिए से मेरी और आपकी जिंदगी के औराक को खोल कर रख दिया जा रहा है। कहा गया कि लोगों, कुरान का सीखना, पढ़ना और सिखाना और इसका एहतमाम करना एक ऐसा है जैसे कस्तूरी की मतलब जो है वो थैली है, जो बंद हो तब भी खुशबू आती है, खुल जाओ तो सारे माहौल को मतलब जो है वो खुशबूदार कर देती है, महका देती है, मुनव्वर कर देती है। कहा गया कि कुरान मजीद को खोल कर पढ़ने वाला, सीखने वाला, सिखाने वाला सब एक ही मतलब जो है सफ में खड़े हुए हैं और उनकी सबकी मिसाल ऐसी है। कहा गया जो जानने वाले, कुरान को रखने वाले, हाफिज कुरान हो या मालूमात शुदा मतलब जो है लोग हों या उलमा कराम हो, अगर वो इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि वो दिल ही में रख के रह जाते हैं, इसका फैलाव नहीं करते, कहा गया कि वो कस्तूरी की थैली तो है मगर वो बंद है, जिससे कोई खुशबू नहीं आती, कोई माहौल मुनव्वर नहीं होता और अतराफ में फैली भी बुराइयों का खात्मा नहीं हो सकता। इस वजह से कुरान का पढ़ना शर्त अव्वल है, इसका आम करना शर्त अव्वल है, इसके अहकामात को लोगों तक पहुंचाना शर्त अव्वल है। इसी के नतीजे में दुनिया आसान होती है, दुनिया की आजमाइशें आसान होती हैं, अल्लाह के रास्ते की तरफ बढ़ना आसान हो जाता है और दुनिया के अंदर नेकियों को रिवाज देना आसान हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान इस वक्त तक पढ़ो जब तक कि तुम्हारे दिल इस पर मुतवज्जा हो, और जब तुम्हारे ख्यालात मुंतशर हो जाए तो तुम इसे पढ़ना छोड़ दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां पर कुरान मजीद को पढ़ने की ताकीद की है, वहां ये भी इरशाद फरमाया, कहा कि कुरान मजीद को पढ़ते रहो मगर उस वक्त तक जब तक कि इसकी तरफ तुम्हारा तवज्जा मतलब मरकूज रहे और जो कुछ तुम पढ़ रहे हो इसे सही शऊर एहसासात के साथ इसकी तकमील की जाती रहे। अगर कभी तुम्हारे दिल इधर उधर मुतवज्जा होने लग जाए, अगर तुम्हारे ख्यालात मुंतशर होने लग जाए, कहीं कहीं ख्यालात भटकने लग जाएं या दिल उकताहट का शिकार हो जाए, तो ऐसे औकात में कहा गया कि कुरान मजीद को वहां पे रोक दो और फिर जब तुम्हारा दिल मुतवज्जा हो जाए तो इस वक्त तुम पढ़ा करो। इसी वजह से तो कुरान मजीद के इन अहकामात के मुताबिक कुरान अहादीस करीमा में फुक़हा कराम ने जो हमारे सामने नमाज के सिलसिले में भी बात बताई, कहा गया कि कुरान कि जहां नींद का गलबा हो जाए या हाजतें मतलब जो है रफ़ाअत के लिए इंसान को जाने की हाजत महसूस होने लगे, कहा गया कि ऐसे हालात में चाहे वो भूख की शक्ल में हो, चाहे हाजात की शक्ल में हो, चाहे नींद के गलबे की शक्ल हो, जो हो तो ऐसे हालात में पहले तुम खा लिया करो, पहले हाजात से फारिग हो जाया करो, या फिर नमाज मतलब जो है थोड़ी सी देर लेट कर फिर खड़े होकर फिर नमाज पढ़ा करो, क्योंकि कुरान मजीद जो कुरान नमाज में अदा करते हैं वो मुझे और आज को समझकर शऊर के साथ पढ़ने की ताकीद की गई है। इसी शऊर ही के नतीजे में मैं और आप ऐसी नमाज पढ़ेंगे जैसे खुदा को देख रहे हैं या खुदा मुझे और आपको देख रहा है, जहां बगैर सोचे समझे रटे रटाए तोते की तरह जो मेरी और आपकी जिंदगी का मामूल है, अल्लाह मुझे और आपको महफूज रखे, मुझे और आपको राह हिदायत अता करे, जहां मैं और आप बगैर रट्टे मतलब जो है ऐसे मतलब सूरतों को ऐसे जल्दी जल्दी अदा करते हैं जिसका शऊर भी नहीं है। इसी वजह से तो सवालात मेरे और आपके लिए दिमागों में पैदा होते हैं और उलमा कराम के सामने ये सवालात रखते हैं कि मेरी और आपकी रकतें मतलब जो है भूल जाते हैं, जहां सूरा पढ़ा गया है नहीं पढ़ा गया मुझे और आपको याद नहीं रहता, कहां मतलब जो है नमाज की जो मतलब जो है अरकान है उसकी अदायगी में कमी बेशी ऊपर नीचे होती है, इसलिए कि शऊर के साथ उस कुरान मजीद के तसव्वुरात के साथ हम पढ़ते नहीं हैं। इसी वजह से ऐसे सवालात मेरे और आपके सामने आते हैं। कुरान मजीद और ये आयत करीमा मुझे और आपको पुकार कर कहती है कि लोगों ये कुरान को पढ़ा करो मगर उस वक्त तक पढ़ो जब तक कि शऊर जगा रहे। अगर शऊर में कुछ कमी हो जाए, मुंतशर होने लग जाए, तो ऐसे हालात में बेहतर है कि उसे रोको, फिर उसके बाद जब मतलब दिमाग सही हो जाए और एकसू हो जाए, एकसुई मुयस्सर आ जाए तो फिर इसकी तरफ रुजू करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में
کہاں ارشاد فرمایا کہ بے شک انسانوں میں کچھ لوگ اللہ والے ہیں۔ صحابہ کرام پریشان ہو اٹھے اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اس کا کیا مطلب ہے، اللہ والے لوگ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ قرآن والے اللہ والے ہیں اور مخصوص بندے ہیں۔ کتنی اچھی بات، کہا گیا کہ اللہ کے مخصوص بندے ہونا، اللہ کے برگزیدہ بندے بننا اور اللہ والوں کا مطلب جو ہے اسے مقام عطا کرنا پوچھا گیا تو کہا گیا کہ قرآن پڑھنے والے لوگ، قرآن پڑھنے والے لوگ وہ ہیں جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ والے لوگ ہیں اور مخصوص لوگ ہیں۔ اور یہی وہ صفات مجھے اور آپ کو یاد رکھنی ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو صحیح راستے کی طرف گامزن کرنے میں مجھے اور آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے۔ اسی کے سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو درس و تدریس دیتے ہوئے انہوں نے اس قرآن مجید کے پڑھنے کی طرف جہاں مجھے اور آپ کو رجوع کروایا، اس میں بہترین باتیں اور نصیحتاً مجھے اور آپ کو کی۔ ان کا انداز اس طرح بڑا پیارا ہے، آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا مجھے اور آپ کو آنکھوں کو کھولنے والی بینائی عطا کی۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا بچھائے ہوا دسترخوان ہے، اور تو جب تک تمہارے اندر طاقت ہے قرآن خدا کے اس دسترخوان پر آؤ۔ بلا شبہ قرآن اللہ کی رسی ہے اور تاریکیوں کو چھانٹنے والی روشنی ہے، فائدہ دینے والی اور شفا بخشنے والی دوا ہے، اور جو لوگ اس کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے ان کے لیے یہ محافظ ہے، پیروی کرنے والوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ کتاب بے رخی نہیں کرتی کہ اس کو مٹانے کی ضرورت پڑے، اور اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے جسے سیدھا کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے، بکثرت پڑھنے سے یہ پرانی نہیں ہوتی۔ کتنی پیاری باتیں ہیں جس قرآن مجید کو میرے اور آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ کہا گیا کہ قرآن مجید میرے اور آپ کے لیے روشنی بھی ہے، قرآن مجید مجھے اور آپ کو تاریکیوں سے نکال کر باہر لے آتی ہے، یعنی جہاں جہالت موجود ہو، جہاں شرک موجود ہو، جہاں گمراہی موجود ہو، جہاں ریاکاری موجود ہو، جہاں نفاق موجود ہو، ان تمام سے چھانٹ کر مجھے اور آپ کو راہ صحیح کی طرف لے آتی ہے۔ اور کہا گیا کہ قرآن مجید شفا بھی ہے، اس کے پڑھنے کے نتیجے میں انسان کی روح بھی معطر ہوتی ہے، صحت مند ہوتی ہے، اور وہاں زندگی پر بھی مطلب اس کے اثرات شفایابی کے ساتھ میسر آتے ہیں۔ پھر کہا گیا کہ مضبوطی سے تھامنے کے نتیجے میں، پیروی کرنے کے نتیجے میں وہ نجات دندہا بن جاتی ہے، یعنی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ ہمارے حق میں وہ گواہی دینے لگ جائے گی، اور اس گواہی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا، اور اسی قبولیت کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو وہ کامیابی کا پروانہ عطا کیا جائے گا جسے جنت النعیم کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، ان نصیحات میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ قرآن مجید بڑی عجائبات رکھتی ہے، معجزات رکھتی ہے۔ اس صحیح کی طرف اگر بارک کے ان مطلب جو ہے گردش کو پلٹا کر پیچھے ماضی کی طرف پلٹ کر دیکھا جائے تو ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید کے پڑھنے میں، اس کے سننے میں اور ان کے اخلاقیات کو اختیار کرنے کے نتیجے میں لوگ جو کفر میں مبتلا تھے، لوگ جو مشرکین میں شمار ہوتے تھے، لوگ جو انکار کرتے تھے، لوگ جو سرکش ہوتے تھے، وہ سارے لوگ مطلب جو ہے اس ہستی کی طرف رجوع ہو گئے، اور انہوں نے وہ راہ کو پا لیا جو راہ سیدھے راستے کی طرف لے جاتی ہے، جو راہ جنت کی طرف لے جاتی ہے، جو میدان حشر میں کامیابی کے دہانے پر لے جاتی ہے، اس راہ کو انہوں نے پا لیا تھا۔ ایسے معجزات صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہم نے دیکھا، اور اسی کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ انہیں جنت کی بشارتیں عطا کی گئی۔ سامعین کرام، یہ کتاب پڑھنے سے ہر بار ہر آیت نئی رخ کے ساتھ، نئی علم کے ساتھ، نئی جانکاری کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے وارد ہوتی ہے، اور اس کے پڑھنے کے نتیجے میں کئی چیزیں میرے اور آپ کے سامنے کھل کر آتی ہیں۔ اس کا پڑھنا میرے اور آپ کے لیے باعث برکت ہے، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ سامعین کرام، آگے اگر پلٹ کر اگر اسی آیت کی طرف غور و فکر کرتے ہوئے دیکھا جائے تو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ، آیت کریمہ کے ساتھ ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اس قرآن مجید کے تعلق سے مجھے اور آپ کو کئی مطلب جو ہے نصیحتوں کی شکل میں مجھے اور آپ کو دی گئی ہے۔ اب تک ہم نے اسے کھولا نہیں، اسے پرکھا نہیں، اس موضوع پر ہم نے کوئی مؤثر مطلب گفتگو کی نہیں، اس وجہ سے جانکاری نہیں ہے۔ آئیے مزید معلومات حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے لیے سب سے بہتر عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ کہا گیا کہ عبادت
اللہ کی طرف سے فرض کردہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہوا جاتا ہے، جس سے اس کا قرب مطلب حاصل کیا جاتا ہے، اپنی طرف متوجہ کرنے والی کیفیت کو پیدا کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اس دروازے کو کھٹکھٹایا جاتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹ آنے والے لوگوں میں مطلب جو ہے شمار ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، اس قرآن مجید کے سلسلے میں کہا گیا کہ سب سے بہتر اگر کوئی عبادت ہے تو قرآن مجید ہے، یعنی اس کا پڑھنا ہے، اس کا سیکھنا ہے، اس کا سکھانا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو انسانوں کو گمراہیوں سے باہر لے آتے ہیں۔ قرآن مجید میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو جنت میں جانے والے تمام راستوں کو کھول کر رکھ دیتی ہیں کہ کون سے وہ صفات ہیں جس کے اختیار کرنے کے نتیجے میں جنت ملے گی، کون سی وہ چیزیں ہیں جس کے اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ناخوش ہوگا، اور کون سی چیزیں ہیں اس اختیار کرنے کے نتیجے میں جہنم کا راستہ اس کے لیے آسان سے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، یہی سب سے بہترین عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قرآن کی تلاوت میں اس قدر مشغول ہو کہ مجھ سے دعا مانگنے کا موقع نہ پا سکے تو میں اس کو بغیر مانگے ہی مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ کتنی بڑی بات کہی گئی، کہا گیا کہ دعائیں اللہ کے پاس حاجات کی تکمیل کے لیے مانگی جاتی ہیں، مناجات کے لیے مانگی جاتی ہیں، اپنی ضروریات کے لیے مانگی جاتی ہیں۔ اللہ کے رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث قدسی ہے، کہا گیا کہ جو شخص اس قرآن کے پڑھنے میں، اس کو سیکھنے میں، اس کو سکھانے میں، اس کو عام کرنے میں اتنا مشغول ہو گیا کہ اپنے لیے کچھ مانگنا اس کے لیے وقت ہی نہ رہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لوگوں پریشان نہ ہو جاؤ، میں مانگنے والوں سے زیادہ تمہیں وہ تمام چیزیں عطا کر دوں گا جو تمہیں میسر آ سکتی ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اس قرآن مجید کو تھامو، اس کو عام کرو، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کرو، ہمارے لیے سارے راستے آسان ہیں، اور ہمارے لیے اللہ کا قربت والا راستہ تو اس کے قریب جانے والا راستہ آسان سے آسان اور قریب تر محسوس ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن کو پڑھا اور روزانہ اس کی تلاوت کرتا رہا، اس کی مثال جیسے مشک سے بھری ہوئی زنجبیل کی ہے کہ اس کی خوشبو 400 مہک رہی ہو، اور جس شخص نے قرآن پڑھا لیکن وہ اس کی تلاوت نہ کرتا تھا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک سے بھری ہوئی بوتل کہ اس کا ٹاٹ بند کر کے اس کو رکھ دیا گیا ہے۔ یعنی مثال اس میں پھر مطلب جو ہے خوشبوؤں سے ہی دی گئی کہ جو پڑھتا ہے، کہا گیا کہ لوگوں کے ماحول کو معطر کرتا ہے، جو صرف مطلب جو ہے پڑھتا نہیں ہے بلکہ صرف علم رکھ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ صرف مطلب جو ہے ایسے جیسے اسے ڈھکن کو لگا کر مطلب جو ہے ایسا ٹائٹ کر دیا گیا ہے کہ اس سے کچھ بھی باہر نہیں آتا۔ کیا میں اور آپ ایسے بننا چاہتے ہیں، یا ماحول کو منور کرتے ہوئے، معطر کرتے ہوئے اپنے لیے صدقہ جاریہ کی شکل میں چیزوں کو سمیٹ کر لے جانا چاہتے ہیں جو ہمارے انتقال کے بعد بھی قیامت تک مطلب جو ہے وہ چیزیں میرے اور آپ کے مطلب جو ہے نامہ اعمال میں آتے رہے، اور مجھے اور آپ کو جنت کے پروانے کو اوپر بڑھوانے میں، اس کے درجات کی بلندی کر پہنچنے میں، اور اپنے درجات کو اوپر سے اوپر لے جانے میں میرے آپ کے لیے آسانیاں ہو؟ سوچئے، غور و فکر کیجئے، اور اپنے لیے اپنی زندگی کا حساب لیتے ہوئے اسے مطلب جو ہے پلاننگ کرتے ہوئے آپ ہی ترجیحات کو متعین کریں۔ اسی میں میری اور آپ کی کامیابی ہے، اسی میں میری اور آپ کی عقل مندی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ویذکروا واولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کتاب جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی برکت والی ہے تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں، اور عقل رکھنے والے اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کہا گیا کہ جو لوگ عقل رکھنے والے لوگ ہیں، اپنے آپ کو اشرف المخلوق کہلاتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو لوگوں ایسے لوگ ہی غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، مگر اس غور و فکر کرنے کے لیے سب سے پہلے قرآن مجید کو کھولنا ہوگا، اس پر بیٹھ کر تدبر کرنے کے لیے اپنے آپ کو ماحول کو منور کرنا ہوگا، پھر کہیں جا کر میرے اور آپ کے لیے سمجھنا، غور و فکر کرنا، سوچنا، وقت کا نکالنا، اس میں برکت کی درخواست کرنا، وہ تمام باتیں سیکنڈری لیول پر مجھے اور آپ کو آتی ہے۔ اسی وجہ سے مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ قرآن مجید کے ان صفات کو کھول کر پڑھتے رہے جو مجھے اور آپ کو معجزاتی شکل میں بہت ساری مطلب جو ہے نیکیاں سے بھرپور زندگی عطا کی جاتی ہے۔ آئیے مزید مطلب جو ہے معلومات کے ساتھ آگے بڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں جہاں قرآن کے
کہ صرف آیت میں کہا گیا ادلو الی ربک، یعنی اللہ کی کتاب کو کھولو اور پڑھو، کہا گیا کہ اس کے سلسلے میں معلومات دی گئی ہیں، کیونکہ کسی قرآن مجید کی کسی آیت کو سمجھنے کے لیے صرف اس آیت کی حد تک غور و فکر کیا جائے تو معلومات ہم نہیں پہنچائی جا سکتی، اور نہ معلومات مکمل ہو سکتی ہے، اور نہ دل کو منور کیا جا سکتا ہے، اور نہ سوچوں کو صحیح مطلب جو ہے علم دیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے آیات کریمہ کے ساتھ احادیث کریمہ کو جوڑنا پڑے گا، واقعات کو جوڑنا پڑے گا، صحابہ کرام کی زندگیوں کو کھنگالنا پڑے گا، تبھی کہیں جا کر مجھے اور آپ کو وہ رخ معلوم ہوگا جو ان آیات کے ذریعے سے سبق دیا جاتا ہے۔ آئیے مزید اس قرآن مجید کے پڑھنے کی جہاں تاکید کی گئی ہے اس سلسلے میں مزید معلومات حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو قرآن مجید حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص چاہتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جائے تو دیکھے کہ ان کے پاس 3 حاملہ بڑی جسیم اور فربا اونٹنیاں کھڑی ہوں؟ ہم نے عرض کیا ہاں رسول اللہ، ہم یہ چاہتے ہیں۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آیتیں تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں پڑھے، یہ اس کے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اپنے گھر میں 3 ایسی حاملہ جسیم اور فربا اونٹنیاں پائے۔ کہا گیا کہ 3 آیتوں کا پڑھنا اتنا بڑا انعام کہا گیا ایسا جیسے اگر عرب میں آ کر دیکھا جائے تو یہاں ایک حاملہ اور مطلب جو ہے موٹی تازی اونٹنیوں کا وہ بہت مطلب جو ہے مہنگی بیچی جاتی ہے اور اسے بڑی مہنگائی کے ساتھ خریدا جا سکتا ہے۔ ایسی مہنگائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ 3 آیتیں اس سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ جو شخص شعور و احساسات کے ساتھ اس کو پڑھے گا تو کامیابی کے دہانے کے ساتھ اس کو اونچائی تک لے جائے گا۔ اس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک بار حارث اور بن بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوفہ کی مسجد میں لوگوں کے پاس سے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ لا یعنی باتوں میں مشغول ہیں۔ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے انہیں ان چیز کی خبر دی کہ لوگ اس طرح مسجد میں بیٹھے بے فضول باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا لوگ واقعی ایسا کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خبردار رہو، ان قریب ایک فتنہ رونما ہونے والا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے بچنے کی صورت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتاب اللہ، اس میں اس چیز کی خبر بھی دی گئی ہے کہ تم سے پہلے کی قوموں پر کیا گزری ہے، اس میں اس چیز کی بھی خبر دی گئی ہے کہ تمہارے آنے والوں پر کیا گزرے گی، اور اس چیز کا بھی ذکر ہے کہ تمہارے معاملات کے درمیان فیصلہ کرنے کی صورت کیا ہے۔ یہ قرآن ایک سنجیدہ اور فیصلہ کن کلام ہے، کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے۔ جو کوئی ظالم و جبار شخص اس قرآن مجید کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو کچل کر رکھ دے گا، اور جس نے اسے چھوڑ کر کسی اور چیز سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا۔ اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، یہ حاکمانہ نصیحت ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ قرآن وہ چیز ہے کہ تخیلات اسے غلط راستے کی طرف نہیں لے جا سکتے، زمانے اسے کسی قسم کی آموزش نہیں کر سکتے، علماء کبھی اس سے سیر نہیں ہو سکتے، خواہ اس کو کتنا ہی پڑھو یہ پرانا نہیں ہوتا، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن ایسی چیز ہے کہ جب جنہوں نے اس کو سنا تو وہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ جو شخص قرآن کے مطابق بات کرے گا وہ سچی بات کرے گا، اور جو اس کے مطابق عمل کرے گا یقیناً اجر پائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا ضرور عدل کا فیصلہ کرے گا، اور جو لوگوں کو اس کی پیروی کی دعوت دے گا وہ سیدھے راستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرے گا۔ سامعین کرام، لمبی حدیث مبارکہ جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ لوگ جب لا یعنی باتوں میں مشغول ہو جائیں، دنیا ان پر طاری ہونے لگ جائے، دنیا کی مقناطیسی طاقت کی طرف چپکنے لگ جائیں، حب دنیا اور حب خواہشات کی تکمیل کرنے لگ جائیں، تو اس وقت یہی قرآن مجید ہے جس کی طرف انسان اگر پلٹ آئے تو یہ بیماریاں اس کی زندگی سے رفو چکر ہو جائیں گی، بھاگ جائیں گی، اسے سیدھا راستہ مطلب جو ہے میسر آئے گا، اور اس کی زندگی سے وہ ساری چیزیں مطلب جو ہے میسر آئیں گی جس میں اس حدیث مبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے روشنی
डाली गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद इन कुरान मजीद के पढ़ने के सिलसिले में लोगों को जो नसीहत इरशाद की तो वो इस तरह थी। एक हदीस मुबारका में ये भी इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुरान पढ़ता है, इसके मुताबिक अमल करता है, क़यामत के रोज इसके वालिदैन को एक ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी ऐसी होगी कि अगर सूरज भी तमाम घर वालों पर उतर आए तो वो इसकी रोशनी से उम्दा होगी। फिर तुम्हारा क्या ख्याल है कि जो शख्स खुद कुरान मजीद के मुताबिक अमल करने वाला हो और इसकी शान क्या होगी। कितनी अच्छी बात इंसानों को मोटिवेट करने के लिए बयान की गई। कहा गया कि क़यामत के मैदान में जो कुरान मजीद को पढ़ता है, चाहे वह हाफिज कुरान हो, चाहे वो इस कुरान के जरिए से लोगों तक पहुंचने वाले इल्म की हैसियत से आलिम दीन बनकर इस दुनिया में आया हो, दाई इस्लाम बनकर आया हो, तो उस तमाम मतलब जो है काविशों के नतीजे में उनके माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा और ताज की रोशनी ऐसी बेजबहा होगी जिसकी तफसील बताई गई कि वो ऐसे जैसे सूरज मतलब जो है जमीन पे उतर आया हो, इतनी चमकदार वो चीज होगी। और अगर जो शख्स खुद काम करता है, अमल करता है, लोगों तक पहुंचता है, इसे अपनी जिंदगी में जारी करता है, तो उसको तो क्या अता किया जाएगा। सोचिए, गौर फिक्र कीजिए। और इसको हासिल करने के लिए तको-दो करना आज का हासिल है, आज की बेदारी है और आज का सही रुख के साथ गामजन होना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो लोग हैं जो कुरान का इल्म हासिल करें और दूसरों को इसकी तालीम दें। यानी सबसे दुनिया में कोई और चीज इतनी अहम नहीं है जितने कुरान मजीद का आम करना, इसका पढ़ना, इस पर कायम रहना है। इसी वजह से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो लोगों पर रश्क किया जा सकता है। उनमें से एक शख्स के सिलसिले में कहा गया कि एक वो जिसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद का इल्म दिया हो, वो शब व रोज इसके लिए खड़ा रहा हो, यानी नमाज में खड़ा पढ़ रहा हो या इसकी तबलीग और तलकीन करने और इसकी तालीम देने में मसरूफ हो। ये पहला शख्स है जिस पर रश्क किया जा सकता है, जिसकी तरह बनने की कोशिश की जा सकती है, उसके शाना व शाना रहने की कोशिश की जा सकती है, उसके साथ दोस्ती के अस्तवार करने की कोशिशें की जा सकती है, जिसके साए तले खड़े होने की कोशिशें की जा सकती हैं, जिसके बलबूते पर कामयाबी के दहाने पर पहुंचा जाए। इसी वजह से कहा गया कि यह रश्क के काबिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में मुझे और आपको ये भी बताया, कहा कि जिस शख्स के सीने में कुरान नहीं, इसकी मिसाल उजड़े हुए घर किसी है। कुरान का रहना क्या, कुरान मजीद की सिर्फ आयतें पढ़ने वाले हाफिज कुरान ही नहीं है, बल्कि कुरान मजीद का रहना यह है कि उसके अहकाम और हिदायत और नसीहतें हमें बाहर होकर इस दिल के अंदर हमेशा मतलब जो है मुनव्वर होते रहे। मेरा और आपका हर काम कुछ भी अगर करने के लिए कदम उठे तो हमेशा वो तमाम अहकामात इलाही मेरे और आपके सामने आए जिससे मना किया गया है, जिसे करने की ताकीद की गई है, जिसकी खुशखबरियां दी गई हैं, जिस पर बशारतें दी गई हैं, जिसको उकसाया गया है, वो तमाम काम करने वाले बातें मेरे और आपके सामने आए। वही वाकया मुझे और आपको बार बार याद करना होगा। जहां हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु गश्त के लिए निकले तो वहां एक घर से आवाज आई थी। माँ ने कहा कि बेटी इसमें पानी मिला दो, क्योंकि खलीफा ने तो मना किया है, मगर इस वक्त तो नहीं देख रहा है। बेटी की वही सदा, अम्मा जान यहाँ इस वक्त तो खलीफा अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे हैं, मगर एक ऐसी हस्ती है जो मुझे और आपको देख रही है, जो सारी कायनात को देख रही है, जो छुपे हुए चीजों को अंधेरों में भी देखती है। अम्मा जान उससे डर जाइए। ये कौन सी अदा थी जो इस हदीस मुबारका में कहा गया कि जिसके सीने में कुरान मजीद हो तो वह अहकामात से मुनव्वर होता है, वह हमेशा डरता है, वह हमेशा खौफ खाता है, हमेशा कोई काम कदम उठाते हुए हमेशा ये देखता है कि अल्लाह की रजा क्या है, इसकी खुशनुदी क्या है, इसकी तरफ बढ़ना क्या है, इसकी रुजूयत क्या है और इसका हासिल क्या है। ये सोच, ये विचार इंसानों को कामयाबी के दहाने पर ले आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में ये भी इरशाद फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, शैतान इस घर से भाग जाता है जिसमें सूरे बकरा पड़ी नहीं जाती। लोग मतलब जो है बार बार सवाल करते हैं कि जिनात लग मतलब जो है लोगों को लग रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के जादू मंतर लग रहे हैं, घर के अंदर इस वीरानी के नतीजे में बड़ी बड़ी अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पर हदीस मुबारका में कहा कि लोगों घर को कब्रिस्तान न बनाओ, वहां खामोशियां ऐसे ना तारी करो जिस तरह कब्रिस्तान में खामोशियां होती हैं, जहां कुछ नहीं बोला जाता, ना कुछ सुना जाता है। लोगों इस घर को कुरान मजीद से मुनव्वर कर लो, यहां पढ़ने पढ़ाने का रिवाज करो, इसके अहकामात को जारी व सारी करो, इसके अहकामात
معلومات پر تبادلہ خیال کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اور یہی میرے اور آپ کے لیے آسانی ہے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون شخص قرآن مجید کی اچھی آواز سے اچھے طریقے سے پڑھنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جب تم اسے پڑھتے ہوئے سنو تو تمہیں ایسا معلوم ہو کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسی طریقہ کار اپنی زندگی میں جاری کر کے دکھایا تھا۔ یعنی قرآن مجید کا پڑھنا کیا ہے، اس کی تلاوت کرنا کیا ہے، کہا گیا کہ جب وہ پڑھنے لگ جائیں تو خود انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ کتنا خوف کھا رہا ہے، کتنا ڈر رہا ہے اور کس خشیت الہ اللہ کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ تاریخ کے صفحات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں قرآن مجید کو جب رات کے اندھیرے میں نماز کے لیے کھڑے ہو کر کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا گیا، کہیں صحابہ کرام کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے تو اس اتنا مطلب جو ہے روتے تھے جب آیات کریمہ عذابات کے سلسلے میں، پکڑ کے سلسلے میں، گواہی کی شکل میں وہ پڑھا کرتے تھے تو شعور احساسات کے ساتھ مطلب جو ہے بے قابو ہو جاتے، تھر تھر کانپ جاتے، غشی آ جاتی، گر جایا کرتے تھے اور ہچکیاں بن جاتی تھی، روتے روتے فجر کا وقت ہو جاتا تھا، انہیں پتہ نہیں چلتا تھا۔ سامعین کرام، یہ وہ مطلب احساسات ہیں، یہ وہ پکار ہے، یہ وہ عمل ہے جو قرآن کو سمجھنے کی مد میں آتا ہے۔ مجھے اور آپ کو یہی تمام کام کرنے کی ضرورت ہے، یہی قرآن کا پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کے 7 مطلب جو ہے حقوق ہیں، اس کی ادائیگی میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے، تبھی کہیں جا کر ہم اس حقوق کی ادائیگی کر سکتے ہیں، اس کو صحیح معنوں میں اس کے تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں اور ان تقاضوں کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو صحیح معنوں میں اسے مطلب جو ہے اپنی زندگی سے استوار کر سکتے ہیں۔ وہ 7 کیا مطلب جو ہے حقوق ہیں، مجھے اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا حق جو قرآن مجید کا ہے وہ ہے ایمان بالقرآن ہے۔ ایمان بالقرآن کا مطلب ہے قرآن کے پر مضبوطی کے ساتھ ایمان رکھنا کہ جو کچھ اس میں کہا گیا ہے یہ بالکل سچ ہے، اور جب سچ مانا گیا ہے تو پھر وہ جو کچھ کہا جاتا ہے اس کے مطابق عمل کرنا اور اپنی زندگیوں سے ثابت کر کے بتانا۔ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، انہوں نے کہا کہ قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے۔ قرآن میں جو بات بتائی گئی ہے وہ تمام باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحیح ثابت کرتے ہوئے، صحیح مطلب جو ہے عکاسی کرتے ہوئے انہوں نے اس پر چل کر دکھایا تھا۔ یہ ہے ایمان بالقرآن۔ دوسرا جو قرآن مجید کا ہے وہ ہے تعلیم القرآن۔ اس کا مطلب ہے قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا، یعنی خود پڑھ کر بیٹھنا نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کو عام کرنا ہے اپنے گھر کے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنے پاس پڑوس کے اندر۔ اسے مطلب جو ہے پڑھنے پڑھانے کا کیا مطلب ہے؟ پڑھنے پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اس کے تمام ہجوں کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، صحیح مطلب جو ہے پروننسیشن کے ساتھ اس کے پڑھنے کی مطلب جو ہے پڑھائی کو عام کرنا، اس کے علم کو عام کرنا ہے۔ دوسرا پڑھنا پڑھانا کیا ہے؟ صرف اسے ہجوں کی حد تک ہی اس پر رکے رہے انسانوں کے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتا، بلکہ اس کی تبدیلی پیدا کرنے کے لیے اس کی فہم کی ضرورت ہے، اس کی تفہیم کی ضرورت ہے، اس کی تشریح کی ضرورت ہے۔ تو یہ بھی مطلب پڑھوانا انسانوں کے لیے سیکنڈ مطلب جو ہے اہم ترین شق ہے۔ تیسری چیز کیا ہے حقوق میں؟ وہ ہے تفہیم القرآن۔ تفہیم القرآن کا مطلب ہے قرآن کو سمجھنا اور سمجھانا، یعنی قرآن مجید صرف مطلب جو ہے الف لام میم کے ساتھ اس کو پڑھا جائے طوطا مینا کی طرح تو میرے اور آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں دیتا، بلکہ قرآن مجید کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں ہے، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آیت پر، ایک لفظ پر اتنی لمبی مطلب جو ہے گفتگو ہم گھنٹوں گھنٹوں کی کر لیتے ہیں، پھر بھی یہ تکمیل نہیں پہنچتی، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ کلام بالکل مطلب جو ہے اگر سمندروں کو سیاہی بنا کر اس کی لکھائی تمام دنیا کی درختوں کی قلم بن کر بھی اس کی لکھائی لکھتے بیٹھ جائیں اور اس کی تفہیم کرتے بیٹھ جائیں تب بھی تکمیل نہیں ہوتی۔ اتنا علم موجود ہے تو سمجھنا بھی ہے، اس کو سمجھانا بھی ہے تاکہ صحیح رخ کے ساتھ میری اور آپ کی زندگی میں صحیح مطلب معلومات ہم پہنچائے جائیں اور ہمارے راستے کو آسان کیا جا سکے۔ چوتھا حق ہے تدبر قرآن۔ اس کا مطلب ہے قرآن پر غور و فکر کرنا، بیٹھنا، جمنا اور ایک ایک بات پر مطلب جو ہے سوچنا، اس پر مطلب جو ہے تدبر کرتے ہوئے مطلب جو ہے غور و فکر کرنا، یہ آیات مجھے اور آپ کو کیا کہہ رہی ہیں۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ احادیث کو جوڑا جائے، اس کے ساتھ واقعات سیرت کو جوڑا جائے، اس میں واقعات حضور کے مطلب جو ہے جوڑا جائے، زندگیوں کی سیرت کو مطلب کھنگالا جائے اور اطراف کے مطلب جو ہے ماحولیات میں تجربات سے آنکھوں کو منور کیا جائے، تو تب کہیں جا کر ان آیات کو سمجھنے میں مجھے اور آپ کو آسانی ہوتی ہے۔ سامعین کرام، 5واں حق ہے عمل بالقرآن۔
القرآن، یعنی جب جو کچھ ہم سمجھے ہیں، غور و فکر کیے ہیں، پڑھے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو پانچواں حق بنتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم عمل کو پکارتا ہے، جب جواب نہیں پاتا تو رخصت ہو جاتا ہے، ہر علم پکار کر کہتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اس پر چلا جائے، اس پر کوشاں ہوا جائے، اس پر قدم اٹھایا جائے۔ جو لوگ کام نہیں کرتے تو ان کے لیے وہ عمل، ان کے لیے وہ سب بھلاوے کا شکار بن جائے گا، سارا کچھ علم ضائع ہو جائے گا اور ان کا پڑھنا کوئی معنی نہیں رکھے گا۔ اور چھٹا حق ہے دعوت القرآن۔ دعوت القرآن کا مطلب ہے قرآن مجید کی دعوت کو عام کیا جائے، یعنی اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے محلے محلے جا کر اپنے اطراف میں تمام لوگوں کو مطلب جو ہے اجاگر کیا جائے، انہیں اٹھایا جائے، انہیں سمجھایا جائے، ان کی آنکھوں کو کھولایا جائے اور ان کو تشریح اور تفہیم کے ذریعے سے ان کو راہ حق کی طرف مطلب جو ہے جمع کیا جائے، اس جھنڈے کی طرف جمع کیا جائے۔ کہا گیا کہ یہ ہے چھٹا حق۔ اور ساتواں اور آخری حق اس قرآن مجید کا یہ ہے کہ نفاذ القرآن، یعنی قرآن کے قوانین کو نافذ کرنا۔ جہاں قوانین کی پاسداری نہ کی جا رہی ہو، جہاں قوانین پر عمل پیرا نہ ہوا جا رہا ہو، تو اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے سب سے پہلے خود کھڑے ہو جانا، پھر اس کے لیے جو اہم ترین کام ہے جو قرآن مجید میں اشارہ کیا گیا، وہاں اسے جہاد سے تعبیر کیا گیا۔ کہا گیا کہ جہاں قرآن مجید کے احکامات کو جاری کرتے ہوئے اگر تم محسوس کرو کہ وہاں جہاد ضروری ہے تو وہ جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، جد و جہد کرو، تلواریں اٹھانا پڑے تو تلواریں اٹھاؤ، اور جہاں زبان سے مطلب جو ہے چل سکتا ہے تو زبان سے چلاؤ، مگر نفاذ قرآن کا نافذ ہونا میرے اور آپ کے لیے راہ نجات ہے، زندگی کی روح ہے، اور زندگی کو صحیح رخ کے ساتھ، لوگوں کو صحیح رخ کے ساتھ گامزن ہونے میں اہم ترین مطلب جو ہے اگر کوئی چیز پیدا کر سکتی ہے وہ ہے نفاذ القرآن۔ اسی وجہ سے ہم تاریخ کے صفحات دیکھتے ہیں جہاں پر اسلامی حکومتوں نے مطلب جو ہے حکومتیں کی، اور جہاں پر ہمارے صحابہ کرام نے اپنی مطلب جو ہے خلافت مطلب چلائی، وہاں ہم نے دیکھا کہ وہاں برائیاں بالکل پوری طرح سے مٹ گئی تھی، وہاں پر ہر کوئی شخص نیکی کی طرف گامزن ہوتا تھا، اور جہاں برائیاں سر اٹھائی جاتی تھیں تو وہاں طاقت کے بل بوتے پر انہیں ختم کر دیا جاتا تھا۔ یہ وہ طاقت ہے جو آخری حق ہے، وہ ہے نفاذ القرآن۔ سامعین کرام، ان تمام حقوق کو پڑھنے کی مد میں لیا جاتا ہے، اور اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے۔ کیا قرآن مجید کی اس طرح تلاوت میں اور آپ کرتے ہیں، اس طرح پڑھتے ہیں؟ کیا ان کے حقوق جو بیان کیے گئے ہیں اس مصداق میں ہم اس حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں؟ تو یقین جانیے کہ میں اور آپ جنت کے مستحقین میں سے ہیں، اور مجھے اور آپ کو بشارتیں ملنی چاہیے۔ اور اگر ان حقوق میں میں اور آپ مطلب جو ہے پیچھے ہیں تو یقین جانیے کہ پکڑ لازماً ہونے والی ہے۔ قرآن ایک منشور کی شکل میں دیا گیا ہے، اس کے بعد کوئی بہانہ بازی نہیں چلے گی، کوئی ٹال مٹولی نہیں چلے گی، اور کوئی مطلب جو ہے وہاں سے بچنے کی کوئی امید نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بوجھے گا کہ تمہارے لیے راہ پانے کے لیے، تمہیں سیدھے راستے پر چلنے کے لیے، میری خوشی اور ناراضگی کو جانچنے کے لیے میں تمہارے درمیان قرآن مجید کو بھیج دیا تھا، رسولوں کے ذریعے سے تمہارے پاس کتابوں کو بھیج دیا تھا۔ جو اس کو پڑھا نہیں ہے اور واپس آ کر کوئی بہانہ کرتا ہے، واپس آ کر کوئی سفارش لے آتا ہے، واپس آ کر کوئی مطلب جو ہے وہاں پہ پچھتا کر حسرت لے کر واپس جانا چاہتا ہے، تو میرے لیے اور آپ کے لیے کوئی مطلب جو ہے وہاں پہ حاجت نہیں ہوگی۔ خدا را مجھے اور آپ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، خدا را مجھے اور آپ کو وقت سے پہلے اس قرآن مجید سے اپنی زندگیوں کو مزین کرنے کی ضرورت ہے، تبھی کہیں جا کر کامیابی کے دہانے پر میں اور آپ پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح رخ کے ساتھ سوچنے، عمل کرنے اور اس قرآن مجید کو پڑھنے والی زبان عطا فرمائے، پڑھنے والی سمجھنے والا دل عطا فرمائے، ذہن عطا فرمائے، اور صحیح رخ کے ساتھ اس کو عمل کرنے والی راہ ہدایت مجھے اور آپ کو میسر کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔